बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पंजाब हत्क इज़्ज़त कानून बिल 2024 जो पास किया गया था, उसके तहत पहला मुकदमा पंजाब में ही दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा किसके खिलाफ क्यों दर्ज किया गया और इसका पहला शिकार कौन है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद आपको पता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेके काफ़ी जो इस वक्त पार्लिमान में बहस चल रही है और जो एक कह रहे हैं कि हल्का अहबाब है डिस्कशन वाला, उसमें ये बहस है कि इसकी नौबत क्यों आई, इसके क्या मुहर्रकात हैं और क्या इसके मुस्तकबिल में असरात हो सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू। और ख्वाजा आसफ का जो अक़लियतों को लेके एक बयान है, उसके पाकिस्तान को क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है और मौलाना फजल रहमान, उनके दरमियान एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक अहम पॉइंट डिस्कस किया गया। वो पॉइंट क्या है और उसको लेके क्या जो डेवलपमेंट है वो होने जा रही है, उसको आज हम महव गुफ्तगू बनाएंगे। सबसे पहले तो आगाज करते हैं पंजाब हत्क इज़्ज़त बिल का। ये आपको पता है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंजाब हत्क इज़्ज़त बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ रखा है कि हमें इस बिल से लाइल रखा गया। हमारे जहन में या हमारे ख्यालात में इस बिल का कोई तस्वुर नहीं था, नाम इसके हक में है। पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ है किया गया। आप इसको बिल को पास भी किया गया। पीपल्स पार्टी ने एक सेफ एग्जिट लिया इससे, जबकि नून लीग जो है वो इसके दिफा के लिए पेश रही। और उन्होंने फिर आपको पता है कि जब कायम मुकाम गवर्नर बने मलिक अहमद खान, जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जब गवर्नर मुल्क में नहीं होते तो उसके बाद जो फिर कायम मुकाम जो ओहदा होता है गवर्नर का, यानी कि वो फिर स्पीकर जो होता है जो भी हो उसके पास चला जाता है। तो फिर जब वो कायम मुकाम गवर्नर पंजाब बने मलिक अहमद खान, तो उन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत किए। अच्छा, मामला ये हुआ कि पंजाब मुल्तान का एक कह लें कि अब थाना है, थाना चहलीक, वहाँ पे ये पहला मुकदमा दर्ज किया गया है हत्क इज़्ज़त का। थोड़ा सा वो आपके सामने रखता हूँ, उसका बैकग्राउंड क्यों हुआ, किस अफसर के खिलाफ हत्क इज़्ज़त कानून के तहत जो FIR और जो एप्लीकेशन वो दी। अच्छा जी, ये वाक़या है जी कि इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि दरख्वास्त बरखिलाफ SP हेडक्वार्टर राना मोहम्मद अशरफ साहब, उनके खिलाफ ये एक एप्लीकेशन दी है। और इसलिए ये एप्लीकेशन का क्या मुहर्रकात है जी, ये इसमें है थाना मुहर्रर जो है चहलीक मुल्तान, उन्होंने कहा जी कि मुझे SI है मोहम्मद आसम, मोहम्मद तफ़ीक ASI और आमिर शहजाद थाना में मौजूद थे। एक दरख्वास्त बजरिया डाक गुमनाम मसूल हुई, जिसका मजमून ये यानी कि आपके सामने रखता हूँ मैं, ये है कि बाखिदमत जनाब CPO साहब मुल्तान सादक अली डोगर साहब, ठीक है, सादक अली डोगर साहब को एक एप्लीकेशन भेजी गई, लेकिन थाने में इसमें और उस जो लेटर है, अच्छा उसमें लिखा गया है जी, दरख्वास्त बरखिलाफ SP हेडक्वार्टर राना मोहम्मद अशरफ साहब जनाब अली, हम लेडीज पुलिस स्टाफ पुलिस लाइन मुल्तान चंद गुजारिशात करना चाहती हैं। राना मोहम्मद अशरफ SP हेडक्वार्टर इंतहाई बद किरदार और ठरकी है। राना मोहम्मद अशरफ अरसा 15 साल से मुख्तलिफ पोस्ट पर ज़िला मुल्तान पर मुसल्लत है, जिसका मुल्तान के हर अयाश बंदे के साथ ताल्लुक है। यानी कि ये एक डाक मसूल होती है थाना चहलीक मुल्तान जो है, उसके मुहर्रर को बजरिया गुमनाम, यानी कि उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई अपना एड्रेस ही नहीं लिखा था और वो खवातीन के नाम से एक डाक आई, तो वो लिख रही हैं कि यानी कि आप अपने SP के खिलाफ। अच्छा, वो लिखती हैं जी कि राना अशरफ यानी कि साहब नाजायज़ जो है एक बद किरदार शख्स है, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं। और जितने भी उन्होंने कहा कि मुल्तान के जो अयाश लोग हैं या बदनाम ज़माना लोग हैं, उनके साथ उनके रवाबित उनके ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी तस्दीक राना मोहम्मद अशरफ के मोबाइल फ़ोन से की जा सकती है, यानी कि उनका मोबाइल फ़ोन हिरासत में लिया जाए। उन्होंने कहा कि राना मोहम्मद अशरफ के लिए बजरिया अली गुज्जर पुलिस ऑफिसर हमारे हॉस्टल में मौजूद लड़कियों से दोस्ती है जो हमें भी वर्गलाती हैं और राना साहब से नाजायज़ ताल्लुकात रखे। अगर पुलिस में कामयाब होना है तो जनाब अली राना साहब हमें परियां कहकर बुलाते हैं। यानी कि ये एक एप्लीकेशन जो आई है, तो राना अशरफ के खिलाफ के खवातीन जो है वो कह रही हैं कि ये हमें परियां कहकर बुलाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अली SP हेडक्वार्टर की सीट पर इसलिए आया है ये शख्स कि पुलिस लाइन में तैनात लड़कियों को मुख्तलिफ बहानों और जरिए से अपने कंट्रोल में कर सके। और जनाब अली हम लड़कियां इंतहाई गरीब घरानों की बच्चियां, राना अशरफ हमारे बाप से भी ज़्यादा उम्र का आदमी है। ये यानी कि जो एप्लीकेशन दी गई है राना अशरफ SP जो है वह उनके खिलाफ। अच्छा, और फिर लिखा गया कि जो कि हम पर बुरी नज़र रखता है और हमें गलत इस्तेमाल करना चाहता है, और हम लड़कियां राना अशरफ जिसको साहिब कहते हुए भी शर्म आती है। यानी कि जो एप्लीकेशन आई, जो एक
مبینہ طور پہ خواتین کی طرف سے بھیجی گئی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو رانا اشرف کو صاحب کہتے ہوئے شرم آتی ہے, جس کی وجہ سے شدید سٹریس میں ہم لوگ. اور رانا اشرف سی پی او صاحب جو کہ انتہائی سی پی او کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سی پی او صادق علی ڈوگر صاحب جو کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہیں, ان کو بھی خراب کر دے گا. اور درخواست ہے کہ رانا اشرف کا موبائل فون اس سے لے کر موجود ڈیٹا جو ہے برآمد کیا جائے. اگر ہماری درخواست پر یقین نہ ہوا تو رانا صاحب کی کمر پر بائیں جانب سیاہ تل کا نشان ہے, یعنی کہ وہ خط جو لکھا گیا اپلیکیشن, اس میں خواتین جو ہیں وہ مبینہ طور پہ بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں تو رانا اشرف جو ہے ان کی بیک سائڈ پہ سیاہ تل کا نشان ہے, یعنی کوئی نشانی کے طور پہ بتایا کہ کس طرح یہ ملوث ہے. اچھا, پھر جناب علی اس غلط افسر سے جتنی جلدی ہو سکے ملتان ضلع سے جان چھڑا دیں, ورنہ کوئی لڑکی خودکشی کر جائے گی اور خودکشی سے پہلے ایک لیٹر لکھ جائے گی جسے تمام ملتان پولیس بدنام ہو جائے گی. اور عرصہ لیڈیز پولیس ملتان کاپی برائے اطلاع انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے وزیر اعظم کمپلینٹ سیل کو, وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل, آئی جی صاحب کو, ایڈیشنل آئی جی صاحب کو, پنجاب آر پی او ملتان, سی سی پی او, ایس ایس پی آپریشن ملتان درخواست کو کہ ہم نے یہ سارے سینئر پولیس آفیسر کو جو ایک الزامات بابت لیڈیز پولیس کے عائد کیے گئے تھے, یہ یعنی کہ پھر جب یہ الزامات سارے لگائے گئے نا تو پھر جو یہ اطلاع دی گئی, یعنی کہ یہ گمنام لیٹر جو آیا, اس کے بعد جو ہے وہ تھانہ جو محمد عاصم جو ہے ایس سب انسپیکٹر, انہوں نے یعنی کہ اس کے نام آیا یا اس تھانے میں محرر تھے تو وہاں پہ آیا, تو انہوں نے پھر اس کی انویسٹیگیشن کی اور یہ کمپلینٹ سیل جو بنا ہوا ہے نا ان نے کہا کہ ہم نے یہ کمپلینٹ جو ارسال کی, اس کے بعد مکمل اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا نا سارا. اچھا جی, اب انہوں نے یعنی کہ اس میں ساری وہ چیزیں لکھی کہ دیگر الزامات دائر کیے دوران انکوائری کے بعد مکمل تحقیقات یہ حقائق سامنے آئے, یعنی کہ جب اس لیٹر کے تحقیقات کی گئی حقائق سامنے آئے تو وہ یہ ہیں, وہ حقائق سامنے رکھا ہوں کہ یہ لیٹر کس نے لکھا, یعنی کہ انکوائری ہوئی کیوں لکھا گیا. اب وہ چیزیں جو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی جب یہ سارا کچھ ہوا تحقیقات حقائق سامنے آئے کہ درخواست میں لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے بے بنیاد پائے گئے, جس میں لیڈیز سٹاف پولیس لائن ملتان سے بھی دریافت عمل میں لائی, یعنی کہ ان سے بھی انکوائری کی گئی جو اتنی خواتین تھی لیڈیز ملتان لائن میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان الزامات کا جو ایک گمنام جو اپلیکیشن آئی تھی. اور اس کے جب انویسٹیگیشن کی گئی اس مضمون درخواست بالا سے نہایت سٹریس میں ہے اور اپنے خاندان سوسائٹی میں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, جو نامعلوم درخواست گزار نے اپنے نام کی جگہ لیڈیز پولیس لائن ملتان لکھ کر دیا. علاوہ ازیں درخواست جو کہ بذریعہ ڈاک گزار کی گئی تھی, درخواست ماں انویلپ بذریعہ فرد بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لیا گیا, جس سے درخواست گزار نے موبائل بھی اپنا غلط لکھا, اپنا نام بھی غلط لکھا اور جعل سازی کی گئی, جعلی تحریر مرتب کر کے جو کہ دوران انکوائری میں ثابت ہے یہ گمنام درخواست گزار حقیقت میں محکمہ پولیس ملتان کے انسپیکٹر طاہر اوان, سابقہ ایس ایچ او صدر جلال پور پیرو والا نے خود تحریر کر کے بذریعہ عدیل خالد ولد فاروق خالدی قوم خالدی اور اس طرح یعنی کہ ان کا ایڈریس لکھا ہے محکمہ جات میں, یعنی کہ یہ پولیس کا اپنا آفیسر ہے, ایس ایچ او ریٹائرڈ ہے. انہوں نے یہ جو ہے انسپیکٹر طاہر اوان, انہوں نے یہ ایک اپلیکیشن لکھی اور فرضی نام یا جھوٹا نام جو اپنا وہ لکھا اس لیٹر کے اوپر, ایڈریس بھی غلط لکھا, اپنا موبائل نمبر بھی غلط لکھا. جب پولیس نے اس کی مکمل تحقیقات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے انتہائی سٹریس کا شکار ہے اور جس وجہ سے انہوں نے یہ الزامات لگائے, پریشانی کا بھی سامنا ہے سوسائٹی میں. تو اس کے بعد جو ہے جی ان کے خلاف جو جعلی دستاویز تیار کرنے اور طبقہ نسواں کی بے رحمتی اور تذلیل قواعد ضوابط کی خلاف ورزی کر کے جھوٹے الزامات لگا کر حاضر سروس پولیس افسر کے حد کے عزت کرائم کیا ہے انہوں نے, یعنی کہ وہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے خواتین جو لیڈیز پولیس اہلکار ہیں ملتان میں ان کا نام استعمال کیا ہے, تو وہ ایک بے چینی پائی جا رہی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں کہ کس طرح خواتین کے ساتھ رول جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے پولیس لائن میں. بالکل یہ غلط ہے, اس سے بالکل بہت بڑا ایک نیگیٹو امیج پولیس کا گیا اس ڈاک سے, اور اسی لیے انہوں نے پھر کہا کہ اس کے خلاف جو ہے جو رانا محمد اشرف ہے ایس پی, انہوں نے یعنی کہ اپلیکیشن اب باقاعدہ طور پہ سابقہ جو ایس ایچ او طاہر اوان جنہوں نے یہ اپلیکیشن گمنام نام سے بھجوائی, تو وہ انہوں نے اس کے خلاف حد کے عزت بل کے تحت اب پہلی جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہوئی ہے اور کرائم کا مرتکب قرار دیا گیا. ساری انویسٹیگیشن میں ان کے خلاف جو اب مقدمہ درج کیا گیا اور ساری جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور یہ ساری ارباب اختیار کو بھجوا دی گئی, یعنی کہ یہ پہلا ایک مقدمہ جو ہے انجام حد کے عزت بل کے تحت درج کر دیا گیا
اور اس میں پولیس کے اپنے افسران کے خلاف جو ہے ان کی کردار کشی کی گئی. لیڈیز پولیس جتنی بھی ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا یہ کنٹینٹ ہے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کی تذلیل جو ان کی ساکھ ہے وہ ضرور اس سے متاثر ہے کہ پولیس لائن میں کیا امیج ہے. تو اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کر کے پنجاب ہتھ کی عزت بل جو ہے اس کے اوپر FIR درج کی گئی ہے. یہ پہلا جو ہے ہتھ کی عزت بل کے تحت جو ہے معاملہ سامنے آیا کہ پولیس افسران نے ہی اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کے خلاف کروایا اور پیٹی بھائی نے دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں جی. خواجہ آصف نے آج قومی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے چرچے ہیں اور ان کو لے کے اور سارا ایک جواز بنانے کی کوشش کی کہ کس طرح KPK میں حالات خراب ہیں. تو آپریشن عزم استحکام چل رہا ہے, اقلیتوں کو تحفظ. یہ انہوں نے آج بڑا ایک غیر مناسب, غیر سنجیدہ, غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے خواجہ آصف نے کہ پنجاب کہہ رہا ہوں پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے, اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. خواجہ آصف نے ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی اپنے اختلاف کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ تو دے دی, لیکن اس کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہت نیگیٹو پاکستان کو پڑے گا, اور خاص طور پہ بھارت جو کہ جس کے اوپر جس ملک میں خود جو اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ پرتشدد رویہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, سامنے آتا ہے کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب وزیر دفاع جو پاکستان ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے. اب اپنے ہی وزیر جو دفاع ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کتنا فائدہ اٹھائیں گے. سیاسی اختلافات, نظریات آپ رکھیں, لیکن جب وہاں پہ ملک کی سلامتی آ جائے, ملک کا کہہ لیں کہ فائدہ نقصان ہو, اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے بیانات سے, اسٹیٹمنٹ سے, جب آپ کے پاس کوئی ایک ملک کا آئینی عہدہ ہو تو کتنا اس ملک کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دی جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے, جس کی جو ہے اب جیسے جیسے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہے, اس کو غیر مناسب اسٹیٹمنٹ قرار دے دیا. جس طرح آج حافظ طاہر محمود اشرفی انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. پاکستان میں اقلیتوں کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہے, حقوق حاصل ہے. پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں باقاعدہ اقلیتوں کی نمائندگی ہے, اس پرچم میں سفید رنگ جو ہے ہمارا وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. اسی طرح پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو بہت تحفظ ہے, مکمل آزادی ہے ان کو اپنی عبادات کو, اپنی رسومات کو مکمل طور پہ آزاد کرتے ہیں, آزادی کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے اور اس طرح کے اوپر جو عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو پاکستان شاید لگتا ہے کہ خواجہ آصف کو شاید اس چیز کا ادراک ہو اور اس بیان کے اوپر اپنی وضاحت بھی کریں, لیکن انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ بیان تھا. دشمن ممالک جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے پاکستان کی کردار کشی کے لیے, تو اس کو بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں اختلافات میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو. پھر اس کے بعد آپریشن عزم استحکام, آپ کو پتہ ہے کہ عزم استحکام کو لے کے کافی زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں لیا گیا, پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ آپ ایک ملکی سطح پہ آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. خاص طور پر انہوں نے کہا KPK کے حوالے سے آپریشن عزم استحکام, KPK کی عوام اس کو تسلیم نہیں کر رہی, KPK کے اسٹیک ہولڈرز اس کو تسلیم نہیں کر رہے, گورنمنٹ جو ہے KPK کی وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہی. آج قومی اسمبلی میں جو پروٹیسٹ ہوا اس میں تحریک انصاف کے ساتھ جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی کہ وہ لوگ اس آپریشن عزم استحکام کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر عوام نے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے اس میں پاکستان کی عوام قوم جو تھی وہ تمام آپریشن کے ساتھ جتنے بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, ان کو سپورٹ کرتی تھی, یکجان ہوتی تھی, ایک آواز ہوتی تھی. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ اس آپریشن کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے. اگر KPK میں زبردستی آپریشن کیا گیا تو یقیناً اس کے نتائج جو اچھے نہیں ہوں گے. اس میں KPK کے اسٹیک ہولڈرز کو, عوام کو یقیناً لوب میں لینا چاہیے, ان کا اعتماد ضرور حاصل ہونا چاہیے, انتہا پسندی دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہاں کے وہ سرزمین جہاں کے لوگ مکین ہیں وہاں پہ ان لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہوا, لوگوں کا ٹرسٹ حاصل نہ ہوا, ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہوئی, ان کا تعاون حاصل نہ ہوا, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بھیانک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, خطرناک ہو سکتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت جو پہلے ہی عدم استحکام ہے ملک میں, وہ مزید جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ تنزلی کی طرف جائیں گے, مزید جو عدم استحکام ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کی راہ ہموار کریں گے. تو یقیناً تمام اسٹیک ہولڈرز کو باہمی مشاورت کے ساتھ اور افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہوا اور اس ایپیکس کمیٹی میں جو ہے علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے. تاہم ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور نے اس وقت کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ابھی تک کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا کہ علی امین گنڈا پور نے اس آپریشن کی مذمت کی ہو, اور اس کے بعد ابھی تک علی امین گنڈا پور خاموش ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. تاہم جو PTI کی لیڈرشپ ہے, بیسر گوہر ہے, عمر ایوب ہیں, دیگر
سے جو لیڈرشپ ہے اسد کیسر ہے وہ اس کے اوپر احتجاج ہے. ساری کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ون سائڈڈ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس سب کو بریفنگ دیں, آپ اعتماد میں لیں, اس کے بعد آگے بڑھیں. باہمی اتفاق کے ساتھ ہی معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے. قومی سلامتی کے میٹر جتنے بھی ہوں تو وہ اس میں پھر جا کے کوئی آپ کہہ لیں کہ سود مند ہو سکتے ہیں اس طرح کے میٹر, اس طرح کے آپریشن. تاہم اگر یک طرفہ طور پہ اور زبردستی یہ آپریشن کیا گیا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں یا بھیانک ہو سکتے ہیں یا اچھے نہیں ہوں گے. عدم استحکام آپریشن استحکام لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سیاسی طور پہ استحکام لائیں. عدم استحکام جو سیاسی ہے اس کو ختم کریں تو پھر جا کے معاملات آگے بڑھ سے. جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں تو اس کے اوپر قوم کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ یعنی کہ عدم استحکام کے حوالے سے آج کی تھوڑا سا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسد کیسر اور جو ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے خوانزادہ حسین یوسف زئی, انہوں نے آج ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. تو یہ ملاقات بڑی اہم تھی اور اس طرح کے تناظر میں, اس طرح کے ماحول میں, خاص طور پر آپریشن عدم استحکام کو لے کے مولانا نے بھی تحریک انصاف کے ساتھ اور مل کر اتفاق کیا ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے چیزیں اور مل کر اس کا جو ہے کوئی لاہ عمل نکالنا چاہیے. تو اتفاق کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اچھا, اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ابھی تک ہے کہ اب جو لانگ مارچ کی طرف بڑھنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اب لانگ مارچ ہے, اس کے جو خد و خال ہیں, اس کا جو ٹائمنگ ہے, اس کے جو وقت ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے. اس پر جو جماعتیں ہیں ان کو لوپ میں لیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے کہ کس طرح تحریک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو آخری جو فائنل راؤنڈ ہوگا وہ ہے لانگ مارچ. لانگ مارچ کے حوالے سے چیزیں سیٹ کی جا رہی ہیں, اس کے اوپر مشاورت جاری ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو آپ کو پتہ ہے کہ رام کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بھی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں. محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں, شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے طریقے تفظ آئین پاکستان جو موومنٹ ہے اس کا حصہ نہ بنے اور اپوزیشن کے ساتھ نہ جائے. ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے, وہ اس الائنس کا حصہ نہ بنے. تاہم دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک سیاسی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے. سیاسی کمیٹی مولانا فضل الرحمان نے پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہے ایک کمیٹی بنائیں گے مل کر, وہ کمیٹیاں بااختیار ہوگی, وہ ڈیسائیڈ کریں گی ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے, کس طرح کا لاہ عمل طے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے عملی طور پر بڑی ایک ڈیولپمنٹ, بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی جو فائنل راؤنڈ ہوگا. اور اسی فائنل راؤنڈ کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اسد کیسر جو ہے اس کمیٹی میں شامل ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے کمیٹی تشکیل دیں گے اور اس کمیٹی میں فائنل راؤنڈ کے لیے جو سفارشات ہوں گی, حکمت عملی وہ مرتب کی جائے گی. لانگ مارچ اب ڈسکشن میں آ چکا ہے. لانگ مارچ کے لیے موسم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نومبر یا دسمبر, یعنی کہ اس موسم میں تھوڑا موسم چینج ہوتا ہے, نہ گرمی ہو نہ سردی ہو. نومبر اکتوبر نومبر میں یہ ایک تجویز غور ہے, ابھی اس میں فائنل نہیں ہے, یہ حتمی طور پہ نہیں ہے, صرف ایک ذہن میں چل رہی ہے بات, ڈسکس میں آئی ہے کہ یہ اگر مائنڈ بن رہا ہے کہ اس موسم میں جو ہے لانگ مارچ کیا جائے, لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور اس سلسلے میں کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی جو ہے وہ ملے گی اور اس کے بعد پھر اپنی سفارشات تیار کرے گی. سفارشات جو ہیں دونوں جانب سے اپنی اپنی لیڈرشپ ہے اس کو دیے جائیں گی, ان کے سامنے رکھی جائیں گی. اس کے بعد جو مرکزی لیڈرشپس ہوں گی وہ اس پر اتفاق کریں گی کہ کس وقت کون سی تاریخ کو اور کس موسم میں جو ہے وہ لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا اور حکومت کے لیے الٹیمیٹم دے دیا جائے گا. یہ تھی آج کی ساری صورتحال. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.